الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. हाँ, बस पढ़ रहे थे यहाँ से। तो पहले ही हमने कल पढ़ा था यहाँ पे ईसा इस्लाम के मुअज्जिज़ात के बारे में। हमने कहा था कि जो कुफ़ार होते हैं वो मुअज्जिज़ात का मुशाहिदा करने के बाद उसको उसको ताबीर देते सहर के साथ, जादू के साथ। हालांकि सहर जो है वो शैतान करता है, वो शयातीन की हेल्प या जिन्नात की हेल्प से किया जाता है। और जो मुअज्जिज़ा होता है वो सिर्फ ऑल्ट्रेशन होती है नेचुरल लॉज की, जो कि अल्लाह ताला ही करता है। कि जो नेचुरल लॉ मेकर है वो लॉ ऑल्टर भी है, वो लॉज को चेंज करता है। लेकिन जो ये होता है सहर, वो सिर्फ धोखा होता है आंखों का, और वो शैतान की हेल्प से किया जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते थे? ये लोग करते थे काम, ये लोग मुअज्जिज़े को देते थे ताबीर सहर के साथ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसके बारे में लिखा है। कल जितना ने पढ़ा था ना, फिर यहाँ पे आया था कि जो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आ गया था कि और जबकि मैंने बनी इसराइल को तुमसे बाज रखा जब तुम उनके पास दलील लेकर आए थे। वो इस कफफ्तु बनी इसराइल अनका इज जितहुम बिलबय्यिनात, ठीक है। और जब रोका हमने बनी इसराइल को, तुमसे बाज रखा हमने उनको, जब तुम उनके पास दलील लेके आ गए थे। तो इसके बारे में इसने यहाँ पे लिखा कि ये इशारा इस उस साजिश की तरफ है जो यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने और सूली देने के लिए तैयार की थी, जिससे अल्लाह ने बचाकर उन्हें आसमान पर उठा लिया है ना। जैसे पढ़ा था हमने वहाँ पे सूरह इमरान की, आले इमरान की आयत नंबर 54 में कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, न कत्ल कर दिया उन्होंने उसको, ईसा अलैहिस्सलाम को, न उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है सूली पर लटका दिया, स्लेब पे चढ़ा दिया, बल्कि बल शुब्बिह लहुम, उनको लगा कि जैसे वो ईसा अलैहिस्सलाम था, लेकिन वो किसी और इंसान की शक्ल वैसी बन गई थी ईसा इस्लाम जैसी, और उसको चढ़ा दिया फांसी पे। उसको मतलब एक बार का उस टाइम पे कहा था ईसा इस्लाम ने, कौन मेरे बदले में जाएगा? तो एक हवारी आ गया, उसने कहा मैं जाऊंगा। उसको आदर ने शक्ल कर दी सेम ईसा इस्लाम की तरह, और वो आ गया, और उसके बाद उसको उन्होंने चढ़ा दिया सूली में। उसके बाद अब है पॉइंट नंबर 6 जो है, जहाँ पे आ गया फिर उनमें जो काफिर थे उन्होंने कहा कि बजुज खुले जादू के ये और कुछ भी नहीं है। कि फ़क़ाल लल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। तो हर नबी के मुखालिफिन आयत इलाही और मुअज्जिज़ात देखकर उन्हें जादू ही करार देते थे। हालांकि जादू तो शौकदबाजी का एक फ़न होता है ना, जिससे अम्बिया अलैहिस्सलाम को कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। राज़ी अम्बिया के हाथों ज़ाहिर होने वाले मुअज्जिज़ात कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला का मज़हर होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही होते हैं और उसकी मशीयत और कुदरत से ही होते हैं। किसी नबी के इख्तियार में ये नहीं है कि वो जब चाहे अल्लाह के हुक्म और मशीयत के बगैर कोई मुअज्जिज़ा सादिर कर दे। ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये सब होता है अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह के इख्तियार से। इसलिए यहाँ भी देख लीजिए कि हज़रत ईसा इस्लाम के हर मुअज्जिज़े के साथ अल्लाह ने 4 मरतबा फरमाया बेइज़नी, बेइज़नी, है क्या ना। देखिए ऊपर आप यहाँ पे وفتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني। तो मतलब क्या हो गया? क्योंकि हर मुअज्जिज़ा मेरे हुक्म से हुआ है, मेरी इजाज़त से हुआ है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के मुख्तलिफ मुअज्जिज़ात के दिखलाने के मुतालिब जब किया था, तो उसके जवाब में क्या फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरा, मेरा रब पाक है। यानी वो तो इस कमज़ोरी से पाक है कि वो चीज़ें न दिखा सके। वो तो दिखा सकता है, लेकिन उसकी हिकमत इसकी मुतकाजी है या नहीं, ये कब मुतकाजी होगी, या कब मुतकाजी होगी, उसके इल्म उसका इल्म उसको है, और उसके मुताबिक वो फैसला करता है। लेकिन मैं तो सिर्फ बशर और रसूल हूँ,
یعنی میرے اندر یہ معجزہ دکھانے کی اپنی طور پہ قوت نہیں ہے، پرسنل لیول پہ مجھے قوت نہیں ہے۔ بہرحال انبیاء کے معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کو توڑ مہیا کر لیتے، اس کا توڑ مہیا کر لیتے اس معجزے کا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعے ثابت ہوا کہ دنیا پھر کے دنیا بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ نہ کر سکے، کیونکہ وہ جادو نہیں تھا، وہ شبد باز نہیں تھی، وہ معجزہ تھا۔ اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہو گیا تو ان میں سے بعض مسلمان بھی ہو گئے، بلکہ خود وہ جادوگر مسلمان ہو گئے، ہے نا؟ کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم توڑ نہیں کر پا رہے اس کو، تو مطلب جس نے نیچرل لاز بنا دی ہے وہ ان کو آلٹر کر رہا ہے۔ تو وہ سمجھ کے آخر معجزہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نبی کو بھی خود کا اختیار نہیں ہوتا ہے معجزہ دکھانے کا۔ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 91 میں آ گئے، سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے، یعنی کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ دکھا سکتا ہے معجزات، لیکن میں تو صرف ایک بشر اور رسول ہوں، انسان اور رسول ہوں، میں اپنے اختیار سے جب چاہوں گا تب معجزہ نہیں دکھا سکتا ہوں۔ تو یاد رہنا کہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ہاتھوں میں دکھائے جاتے ہیں، لیکن وہ دکھاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ طاقت اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے، اس کے اذن سے ایسا ہو جاتا ہے، اس کی مشیت سے ایسا ہو جاتا ہے۔ خود انسان کی قدرت یا نبی حسن کی قدرت، آ، ارادے، اذن سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا کل میں نے کہا تھا یہ چیز کہ جو بولے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو علم الغیب ہے، عالم الغیب ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ مجھے ایک بولا تھا کہ میں نے کلاس ریڈ کر دیا، اس کے بعد جواب نہیں کہا، یہ کیسے شرک ہوتا ہے؟ اب یہ سمجھ رہا دیکھیے، کوئی بولے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، لیکن اس کا مطلب ہوگا کہ ان کو آدر نے کیا کی خبریں دی اور انہیں وہ آگے پہنچا دی، تبلیغ کی، رسالت کی، انہیں تبلیغ کر دی، اپنے رسالت کی، تو وہ شرک نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی مانا گیا حکم شرک کا۔ لیکن جو بولتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، کہ خود ذاتی طور پہ وہ علم رکھتا ہے غیب کا، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ذاتی طور پہ علم غیب کا، وہ بالکل شرک کر رہا ہے، کیونکہ وہ دے رہا ہے قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر، اور شرک بولتے ہی اسی کو ہے کہ تسویت غیر اللہ باللہ فی شیء من حقوق اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ہم غیر اللہ کو اللہ کا قرار دیتے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ کے صفات میں سے آ جاتی ہے۔ تو ورنہ شرک نہیں ہوتا۔ وہ بولتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم الغیب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عالم الغیب سے کہ ان کو کچھ خبریں پتہ تھی غیب کی، انہیں وہ ہر پہنچا دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی مت ہے، سب آگے پہنچا دی ہے۔ کیونکہ وہ فریضہ تھا ان کو، رسالت کا فریضہ۔ لیکن جو بولے گا جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے، کہ وہ خود ذاتی طور پہ رکھتے ہیں غیب کا علم، تو ڈیفینیٹلی وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی اور، یہاں پہ وحی سے مراد ہے انسپائر کرنا، یعنی کہ ڈال دینا خبر دل میں، الہام اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے وحی کی ہنی بی کی اور، کہ ہنی بی پیغمبر ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، وحی کا مطلب وہاں ہوتا ہے انسپائر کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى، میں نے موسیٰ کی ماں کی اور وحی کی، مطلب کیا ہو گیا؟ اس کو انسپائر کیا، دل میں ڈال دیا کہ تم اپنے بچے کو ڈال دو اس بکسے کے اندر، پھر ڈال دو اس کو دریائے نیل کے اندر، ہے کہ نہیں؟ تو وہی ہے، اس ترجمے میں کیا ہے، اور جب میں نے حوارین کو حکم دیا، لیکن ترجمہ صحیح کیا ہے؟ جب میں نے کو انسپائر کر دیا، ٹھیک ہے؟ جب میں نے وحی کیا، جب میں نے دل میں ڈال دیا، تو آپ رکھیے یاد کہ یہاں پہ وحی جو ہے یہ ایحا سے بنی ہے، اصلی وحی اس کو بولتے ہیں، لٹرلی یا لغوی معنی جو وحی کا ہے نا، وحی کا مطلب ہوتا ہے اعلام السر، آپ یہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، تھوڑا امپورٹنٹ ہے یہ۔ وحی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اعلام السر، کہ چپکے سے خبر دی جاتی ہے، سر، بالکل اعلام مطلب باخبر کر دینا چپکے سے، اس کو بولتے ہیں وحی، ریولیشن۔ لیکن کبھی بعض اوقات وحی الہام کے مطلب میں آ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ آگے ٹھیک ہے، ان آمنو بی و بی رسولی، کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، ان آمنو بی و بی رسولی، قالوا آمنا، ان نے کہا کہ ہم ایمان لائے، واشہد بھی اننا مسلمون، آپ گواہ رہیے، آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں، ہم پورے مسلمان ہو گئے، واشہد بھی اننا مسلمون۔
دیکھیے حوارین سے مراد کیا ہے؟ حوارین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے کہ نہیں؟ حوارین جس کو بولتے ہیں، اس نے دیکھا ڈسپلنس، یعنی کہ وہی پیروکار ڈسپلنس، جو ان پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے. ان کی تعداد بتائی جاتی ہے ایسے، وہ 12 تھے. کتنے؟ 12 حواری تھے. وحی سے مراد یہاں وہ وہی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہ السلام میں نازل ہوتی ہے، بلکہ یہ وہی الہام ہے. جس میں وہ کہا نا نہیں، اس وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہام. اب الہام ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل الہام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن و حدیث سے ثابت ہے الہام ہو جاتا ہے، کشف بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ تولنا ہے قرآن و حدیث کے اوپر. تو یہ تو بالکل واضح طور پہ ہمیں قرآن بولتا ہے الہام و کشف ہو جاتا ہے. لیکن الہام اور کشف سے پھر شریعت سازی کرنا وہ غلط ہے. کوئی بولے گا مجھے الہام ہو گیا، آج نماز نہیں پڑھنی ہے آج کے دن، یہ صحیح بات ہے نہیں. تو یہ تولنا ہے قرآن حدیث پہ. الہام کو تولنا ہے کس پہ؟ قرآن اور حدیث پہ. کشف کو تولنا ہے کس پہ؟ قرآن اور حدیث پہ. ہر چیز تولنا ہے کس پہ؟ قرآن اور حدیث کے اوپر. اچھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القا کر دی جاتی ہے، القا مطلب کہ ڈال دینا، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے القا کر دیا بعض لوگوں کے دلوں کے اندر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کو اس قسم کا الہام ہوا، جسے قرآن نے وحی سے تعبیر کر دیا. کہا نا کو پہلے ہی ایسا ہوتا ہے. اب یہ چیز سمجھ رہا تھا میں بہت جیسے ایک دعا بھی کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہم الہمنا رشدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا کر، ڈال دے، القا کر دے. تو الہمنا الہام کر دے، انسپائر کر دے، ڈال دے. بولتے نا میں انسپائر ہو گیا اس انسان سے، متاثر ہو گیا. متاثر کیسے انسان ہو جاتا ہے؟ مت سمجھ آتا ہے کیسے متاثر انسان ہو جاتا ہے؟ مطلب اندر سے آپ فیل کرتا ہے میں متاثر ہو گیا، آئی ایم انسپائرڈ ناؤ. تو ویسے اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں، انسان ہوتا ہے انسپائر اس چیز سے. ہدایت بھی الہامی ہوتی ہے نا، عطائی ہوتی ہے، الہامی ہوتی ہے ہدایت، رب کی طرف سے ہوتی ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نیک رستے پہ آ جاؤں. اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك، کیا کیا تمہارا بھی استطاعت رکھتا ہے، ان ينزل علینا، کہ وہ نازل کر دے ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان یا ٹیبل سپریڈ، بچھایا ہوا ٹیبل، من السماء، آسمان سے. قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مومین، اگر تم مومن ہو. تو مائدہ بولتے ہیں ایسے برتن کو، ایسے یہاں پہ لکھا ہے کچھ سینی لکھا ہے، سینی پلیٹ یا ٹرے وغیرہ کو کہتے ہیں نا، سینی پلیٹ یا ٹرے وغیرہ کو بولتے ہیں، دسترخوان کو بولتے ہیں جس میں کھانا ہو. آپ مانیے وہی اس پہ کھانا کھاتے ہیں ٹیبل پہ. اس لیے دسترخوان بھی آ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے. سورت کا نام بھی کیا ہے؟ اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں ذکر ہے حواریوں نے جو مزید اتنا نے کل پہلے مطالبہ کر دیا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتا کا مشاہدہ کر دیا تھا. کہ اس نے کہا تھا یا اللہ تم مجھے دکھاؤ کیف تحیی الموتا، تم کیسے زندہ کر دو گے مردوں کو. آئی وانٹ ٹو وٹنس دا فزیکل ڈیمونسٹریشن آف لائف آفٹر ڈیتھ. یہ کہا تھا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کیوں کہا تھا؟ اس کے پاس ایمان نہیں تھا؟ تھا. اس نے کہا تھا ایمان میں زیادتی کے لیے، تاکہ اس کو اطمینان آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کیا؟ لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل میں اطمینان آ جائے. کا مطلب ہے تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے. سیدھی سی بات ہے. مطلب ہمیں کیا پتا ہے ہم زندہ ہو جائیں گے مرنے کے بعد کہ نہیں؟ مطلب پتہ ہی ہے، لیکن پتہ ہے کیونکہ ہم ایک بار زندہ ہو گئے، ہے نا. تو لاجیکل آرڈر یہی بولتا ہے کہ اگر ہم ایک بار زندہ ہو گئے ایک موت سے، مطلب ہم پہلے کچھ نہیں تھے نا، وہ بھی ایک طرح سے موت ہی تھی، نان کانشیس اسٹیٹ. ابھی ہم زندہ ہو گئے تو پہلی لائف ہمیں مل گئی. اب مر جائیں گے نا ہم، اس کے بعد ہمیں اور زندہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہمیں دیکھ لیا ایک بار کسی نے ہمیں زندہ کر دیا ایک موت سے، تو سیدھی سی بات ہے وہ ہمیں دوبارہ اس موت، دوسری موت سے زندہ کر دے گا. لیکن مت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج تک دیکھا ہے نہیں. ہاں، اور لاجیکلی یہ بالکل ساؤنڈ ہے، لیکن ہم نے مشاہدہ آنکھوں سے نہیں کیا ہے. تو بالکل اگر انسان کرے گا آنکھوں سے مشاہدہ، اس کا ایمان بڑھ جائے گا کم ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. تو ویسے ہی کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے. تو ویسے ہی ان حواریوں نے کہا کہ تمہارا رب کیا استعداد رکھتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان، ایک مائدہ، ایک ٹیبل نازل کر دے آسمان سے، تاکہ ان کے دل میں مزید اطمینان ہو جائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اس کے بعد اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یعنی سوال مت کرو. اس نے کہا نا فتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر تم ایمان والے ہو، ان کنتم مومنین. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے سوال مت کرو، ممکن ہے تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے، کیونکہ حسب طلب معجزات
حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرایا کہ اگر تم بار بار مطالبہ کرو گے معجزات کا تو تمہارے ایمان میں کمزوری آ سکتی ہے جو کہ عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قالوا نريد، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں۔ قالوا نريد، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں۔ نريد ان نأكل منها، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائے اس سے۔ وتطمئن قلوبنا، اور ہمارا جو دل ہے وہ اطمینان پائے۔ ونعلم ان قد صدقنا، اور ہم جانے اور ہم جانتے ہیں کہ ان قد صدقتنا، کہ یقیناً تم نے جو بھی کہا وہ سچ کہا ہے ہم سے۔ وَنَكُونَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں گے اس پہ گواہ، یعنی کہ ہم مشاہدہ کریں گے، ہم دیکھیں گے اس کو، اس دسترخوان کو، اس مائدہ کو۔ ٹھیک ہے۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا۔ ٹھیک ہے، ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائے۔ قال عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے کہا، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا، تو نازل کر دے ہمارے اوپر، مائدة من السماء، ایک مائدہ ہو گیا ٹیبل کا، جو سپریڈ ٹیبل ہوگا، بچھایا ہوا ٹیبل یا دسترخوان بول سکتے ہیں، یا وہ ٹرائی جس میں کھانا ہوتا ہے۔ تو نازل کر دے ہمارے اوپر اے اللہ مائدة من السماء، آسمان سے ایک ٹیبل۔ اب دیکھیں نام کیا سورہ کا، مائدہ، ایسے اس کو نام پڑ گیا ہے اس کی مناسبت سے۔ تکون لنا عیدن، جو بنے گا ہمارے لیے خوشی کا باعث۔ عید کا مطلب ہے فیسٹیول یا خوشی کا باعث، کیونکہ عید بولتی ہے خوشی کو، خوشی کے دن کو، یا عید بولتے ہیں اس کو جو بار بار لوٹتا ہوا، یا عاد یا عود سے بنی ہے عربی کے لفظ سے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ سے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، اللهم لا تجعل قبری وثنی یعبد، مطلب آپ نے فرمایا تم مت بناؤ میری قبر کو عید، کہ وہاں تم بار بار آ جاؤ گے، بار بار آ جاؤ گے، بار بار آ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تاکہ انسان بچے گا شرک سے۔ آپ پتہ ہے کتنی حدیث ایسے آ گئے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تم نہیں بنا دینا میری قبر کو ایسا بت کی عبادت کر دی جائے گی۔ ایک میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بار کوئی شخص تھا، وہ ایسے تھوڑا چمٹا ہوا تھا قبر کے ساتھ، وہ ایسے دعا کر رہا تھا، اس کو پھر شاید زین العابدین نہیں، یا تو زین العابدین کے بیٹے نے، یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے یا اس کے بچے نے، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے، کہا کہ تم ایسا مت کرو اس ٹائم پہ، ایسی تم یہاں پہ ایسے مت رہو، ایسے دعا مت کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تم مت بنا میری قبر کو ایسا بت کی بات کرتی جائے گی۔ ہر سے وہاں دعا کرنی ہے، مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، وہ تو شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس سے بچ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارن کر دیا ہے بار بار کہ تم ایسا نہیں کرنا، تم مجھے نہیں پکارنا۔ ایک صحابی سے کہا تھا کہ اگر تم وہاں سے گزرو گے، کیا تم میری قبر کو دیکھو گے، اگر فار ایگزامپل تم وہاں سجدہ کرو گے میری قبر کو کہ نہیں، اس کو بھی بچا وارن کیا تھا اس چیز سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سے تو ذریعہ کیا ہے۔ سد و ذریعہ کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے بچا دیا اپنی امت کو شرک سے، اور بار بار متنبہ کر دیا، باخبر کر دیا ان کو کہ شرک مت کرو۔ وہ تو پتہ ہے ہمیں، میں کہاں پہنچ گیا، ہم کیا بول رہے تھے، عید علی اولینا، وہ یہ بن جائے گا فیسٹیول ہمارے پہلوں کے لیے، وہ آخرینا ہمارے آخری لوگوں کے لیے، وہ آیت منک، اور نشانی بن جائے گی آپ کی طرف سے، ورزقنا، اور ہمیں یا اللہ رزق عطا کرو، وہ انت خیر الرازقین، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ یعنی کہ عیسائیوں کے مطالبہ کرنے کے حواریوں کے مطالبہ کرنے کے بعد کہ اے موسیٰ، کیا تمہارا رب اس کے قابل ہے کہ وہ ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ تو عیسیٰ بن مریم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بات یہ ہے سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے، تکون لنا عید الاولین والآخرین، اور تیری طرف سے وہ آیت من، اور تیری طرف سے جو ہے ایک نشانی ہو جائے، وہ انت خیر الرازقین، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے،
वरज़ुक़ना, तो रिज़्क़ अता फरमा दे हमको। व अंत खैरुर राज़िक़ीन, तो सब अता करने वालों में से सबसे अच्छा अता करने वाला है, रिज़्क़ अता करने वाला सबसे अच्छा। तो देखिए इसने क्या लिखा है यहाँ पे। इसने यहाँ पे लिखा है कि इससे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने वही के लफ्ज़ से इस्तेदलाल किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नबीय्यह थी, यानी कि वो फीमेल प्रॉफिट थी, वो नबीय्यह थी, उनका जो इस्तेदलाल है, अ, इसलिए उन पर भी अल्लाह की तरफ से वही आती थी, सही नहीं है। इसलिए कि वही इल्हाम के माना में आ जाती है, ठीक है। ये वही इल्हाम ही थी, जैसा यहाँ अवहई तो इल हवारीन में आ गया। आप समझ रहे चीज़ की नहीं। वही का मतलब है रेवलेशन, यानी कि इलाम सिर, जब खबर दी जाती है सीक्रेटली रसूलों को बजरिए वही। और वही में क्या आता है कि सुरअत के साथ जल्दी से खबर दी जाती है फरिश्ते के जरिए से, या डायरेक्टली दिल पे आ जाता है। लेकिन दूसरा क्या, आम माना जो इल्हाम कहा जाता है, जैसे हदीस में आ गया ना कि जो मोमिन का जो ख्वाब होता है वो वही का कितना हिस्सा होता है, शायद 1/42 का हिस्सा होता है ना। तो मतलब होता है कि अल्लाह ताला भी अपने नेक बंदों के दिल में इल्हाम कर देता है, कुछ अच्छी बात डाल देता है। बस औक़ात इंसान अच्छी बात कर देता है, वो इल्हामी बात होती है, उसको अल्लाह ताला ने दिल में डाल दी होती है बात। इल्हाम क्या हो गया, अल्लाह ताला ने दिल में बात डाल दी। तो अल्लाह ताला किसी के दिल में बात डालेगा, इसका मतलब ना वो प्रॉफिट बन जाएगा नहीं। जब अल्लाह ताला अपनी शरीयत नाज़िल करता है किसी को, तब बन जाता है वो क्या, रसूल। मसला है कि कुछ लोगों ने इस्तेदलाल कर दिया कुरान में क्यों आ गया वो अवहैना इला उम्मी मूसा, कि अल्लाह ने कहा मैंने वही कर दी मूसा की माँ की ओर, और मैंने वही कर दी मरियम की ओर, तो वो नबिय्या थी। ये सही बात नहीं है। वहाँ पे वही से मुराद है इल्हाम करना, क्योंकि अल्लाह बोलता है कुरान में वो अवहैना इला नहल, मैंने हनी बी की ओर वही की। तो वहाँ हनी बी से वही मुराद नहीं बल्कि इल्हाम मुराद है, ये चीज़ समझ रहे हैं। मतलब कौन बोलता है हनी बी को फॉरेजिंग करने के लिए, वो नेल्ट कलेक्ट करने के लिए, फिर अपना जो है हाई बनाने के लिए, फिर उसके बाद हनी बनाने के लिए, है ना। कुरान में इसमें साइंटिफिक मेडिकल भी कुरान में बयान किया गया है इसके बारे में कि अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नहल के अंदर हनी बी सूरह में कहा है कि यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, मिन बुतूनिहा वहाँ पे आ गया है कि निकलते हैं उसकी बेली से, हर बेली, शराब मुख्तलिफ अलवानुहु, ऐसा मतलब हनी, ऐसा मतलब शराब, ऐसी मतलब क्या बोलेंगे हम, लिक्विड, जिससे जो है ड्रिंक, जिससे उसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। तो वहां पे अल्लाह ताला ने कहा कि मेल हनी भी बनाती है, शायद अल्लाह ताला ने कहा फीमेल, वहां पे हर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप देखेंगे ना सामने मेल हनी भी फीमेल हनी भी, आप फर्क नहीं कर पाएंगे। ये इस जमाने के बहुत ज़्यादा जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, जो खतरनाक जानते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, वो फर्क कर पाते हैं। उस टाइम में कोई फर्क नहीं कर पाता था, लेकिन उस टाइम में कुरान ने कहा था कि फीमेल जो है वो बनाती है हनी, वो करती है नल्टर कलेक्ट, बाकी मेल गर्मी होते हैं, ड्रोन्स जो है वो गर्मी होते हैं, वो करते हैं हेल्प इन रिप्रोडक्शन, और वो करते हैं हेल्प, मतलब वो अपने पंख को हिलाते, वो करते हैं वेंटिलेशन, ठंडा करते हैं शहद को अपने पंख हिलाने से। तो मेरे कहने में कहाँ पहुंच गया खुदा, मैं क्या करता हूँ, ये मुझे रहते हैं स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट टॉपिक के ऊपर ही, मैं चाहता हूँ वहाँ यहाँ। ऐसे हम पढ़ ही नहीं पाएंगे फिर। कहा था मैं, वरजुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। अच्छा, तो इससे क्या लिखा है, इस्लामी शरीयतों में ईद का मतलब ये नहीं रहा है कि कौमी त्यौहार का एक दिन हो जिसमें तमाम अखलाकी क़यूद, यानी कि तमाम जो मॉरल रिस्ट्रिक्शंस है वो छोड़ दी जाएंगी, और शरीयत के ज़ाबितों को पामाल करते हुए बेहंगम तरीके से तरब व मसरत का इजहार कर दिया जाए, किया किया जाए और जश्न मनाया जाए, जैसा कि आजकल यही मफहूम समझा जाता है। इसका मतलब त्यौहार मनाए जाते हैं, इसी के मुताबिक त्यौहार मनाए जाते हैं कि उसमें वो बिदआत करते, मतलब तमाम अखलाकी क़यूद रिस्ट्रिक्शंस, जो मॉरल रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो छोड़ देते, और शरीयत के ज़ाब्तों को पामाल करते थे। बल्कि आसमानी शरीयतों में इसकी हैसियत एक मिनी तकरीब की होती है, जिसका अहम मकसद ये होता है कि इस रोज़ पूरी मिल्लत इज्तिमाई तौर पे, यानी कि हो जाएंगे जमा वो सारे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, और अल्लाह ताला की तकबीर तहमीद के जम्ज़ में बुलंद करेंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। यहाँ भी हज़रत ईसा इस्लाम ने इस दिन को ईद बनाने की
جس کی خواہش اظہار کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف و تحمید و تکبیر اور تحمید کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی، اگر آپ نازل کرتے ہیں ہمارے اوپر کیا مائدہ۔ بعض اہل بدعت جو ہے اس عید مائدہ سے عید میلاد کا جواز بناتے ہیں کہ جب انہوں نے عید مائدہ بنا دیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم منائیں گے عید، تو ہم بھی عید میلاد منا سکتے ہیں، انہوں نے ایسا کر دیا۔ حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے، جس سے اگر اسلام برقرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کر دی جاتی کہ تم بنا سکتے ہو عید معاہدہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی زبان سے عید منانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا، لیکن پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرے عید کا مفہوم تیسرا یہاں پہ یہ ہے کہ عید کا مفہوم و مطلب بھی ہوتا ہے جو مذکورہ بلاستروں میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ عید میلاد میں ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا عید میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو عیدیں جو اسلام نے مقرر کر دی، عید الفطر عید الاضحیٰ۔ اس سے یہاں پہ سمجھا ہے یہ چیز کہ آ، کچھ بعض لوگ بولتے ہیں عید میلاد منانا غلط نہیں، کیونکہ قرآن میں جب منائی خود عیسیٰ علیہ السلام نے عید مائدہ، تو ہم بھی عید میلاد منا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ وہاں یہاں پہ خود پیغمبر نے کہا ہم منائیں گے۔ اگر خود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم منائیں گے عید میلاد، تو ہم بھی مناتے سارے، لیکن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ اتباع التابعین نے، کہیں سے نہیں ملتا ہے ثبوت ان نے عید میلاد بنا دیا ہوگا، بلکہ یہ فاطمیون جو فاطمیڈز تھے، فاطمی ڈائناسٹی جو تھی، ان نے اسٹارٹ کر دیا، وہ شیعہ تھے، انہوں نے اسٹارٹ کر دیا اس کو، انیشیٹ کر دیا انہوں نے عید میلاد کو۔ اس نے ایک بار ایک فیس شاید تیار کی تھی، اس کا نام مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں ہے، اس کا نام کیا تھا، اس نے یہاں پہ وہ فاطمی حکمران تھا، تو اس کے بعد وہاں سے جو ہے اس کی شروعات ہوئی تھی، ورنہ کوئی صحابہ سے ہمیں کوئی آثار نہیں مل جاتے، نہ تابعین سے، یعنی کہ صحابہ کے فالوور سے بھی نہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں۔ اس کے بعد آج جو مناتے ہیں نا مطلب میلاد، ان کے پاس ہی دلائل ہوتے ہیں، وہ نکالتے ہیں ایسے قرآن ورآن، لیکن وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، آپ دیکھیں نا مطلب اس میں کیا لاجک ہے، وہ بولتے ہیں یہاں پہ تو خود پیغمبر نے کہا ہے۔ ہاں، آپ جو ہے وہ بولتے تھے، وہ ہوئے تھے، ان کی جو ولادت تھی، ان کی جو ولادت مبارک تھی وہ ہوئی تھی منڈے کے دن، ہے نا، اس وقت روزہ منڈے کے دن، اگر ہم ویسے کریں گے نا تو اچھی بات ہے، ویسے ہم کو فالو کر سکتے ہیں کہ ہم منڈیز کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عید جمعہ شیخ رسلان کہتے ہیں، عید جمعہ شیخ رسلان کہتے ہیں یہ بھی عید ہے، ہاں اس کو بول سکتے ہیں عید جمعہ، عید ہے نا، عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن یا بار بار لوٹنے والی چیز، تو اگر ہم دیکھیں گے جمعہ بار بار لوٹتا ہے اور خوشی کے ساتھ لوٹتا ہے، تو پتہ ہی ہے مسلمانوں کی عید ہوتی ہے جمعہ کے دن، جس دن وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اجتماعی طور پہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تمہارے اوپر، نازل بولتے ہیں اصلی اتارنے کو، ٹھیک ہے، نازل ہو گیا ٹو سینڈ ڈاؤن، فمن یکفر بعد منکم، بس جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فانی اعذبه عذابا لا اعذب احدا من العالمین، بس بے شک میں اسے ایسا عذاب کروں گا کہ اسے ایسا عذاب کس نے نہیں کر دیا ہوگا عالمین کے اندر، کہ لا اعذب احدا من العالمین، کہ میں نے ایسا عذاب کسی کو بھی عالمین میں سے نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، بس جو شخص تم میں سے اس کے بعد بھی ناحق شناسی کرے، یعنی کفر کرے، تو میں اس کو ایسی پنشمنٹ دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا، کہ اس نے مشاہدہ بھی کر دیا معجزات کا پھر بھی اسے کفر کر دیا، تو یہ بڑے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے ایسا شخص۔ اب جو نہیں مائدہ، یعنی کہ خان طعام لکھا ہے اس یہاں پہ، خان طعام یعنی کہ وہی دسترخوان بول سکتے ہیں، وہ ٹرائی بول سکتے ہیں جس پہ کھانا پھیلایا جاتا ہے، یہ آسمان سے اترا یا نہیں، اس کی بابت کوئی صحیح اور صریح مرفوع حدیث نہیں ہے۔ مرفوع مطلب ہو گیا ڈائریکٹ جہاں پہ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صریح مطلب ہو گیا ایکسپریسڈ بالکل بظاہر طور پہ، لیکن جمہور علماء امام شوکانی اور امام جریر طبری جو ہے اس کے نزول کے قائل ہے، یعنی کہ امام شوکانی جو ہے یا ابن جریر طبری جو ہے جس کی تفسیر طبری ہے، وہ بولتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، بلکہ نازل ہوا تھا
کیونکہ قرآن کے الفاظ وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انی منزلها علیکم، کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نازل کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لیکن اس سے اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگلے الفاظ میں فمن یکفر اس وعدے کو مشروط ہونے کی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، جس کے بعد جو ہے اس کا نزول نہیں ہوا۔ اور امام ابن کثیر ان آثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور حضرت حسن بصری سے منقول ہے صحیح قرار دیتے ہیں۔ نیز کہا گیا کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شرط عیسائیوں میں ہے نہ ان کی کتابوں میں درج ہے، حالانکہ اگر یہ نازل ہوتا تو ان کے ہاں مشہور بھی ہو جاتا، اور کتابوں میں بھی تواتر سے کم از کم احاد سے نقل ہونا چاہیے تھا۔ دیکھ کیا بول رہے ہیں یہ یہاں پہ لکھ رہا ہے تفسیر میں اس کے بارے میں کہ کسی بھی صحیح اثر سے یا کسی بھی صحیح حدیث سے، مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نازل کر دیا کس کو، مائدہ کو۔ اب کیونکہ یہاں پہ آ گیا بے شک اللہ تعالیٰ نازل کر دے گا اس کو، تو رب کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بولتے ہیں ابن جریر الطبری اور یہ بولتے ہیں امام شوکانی، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا، یہ صحیح رائے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بعد میں آ گیا نا فمن یکفر بعد منکم، جو تم میں سے بعد میں کفر کرے گا، یہ اس نے یہاں پہ قید بیان کی، اس نے یہاں پہ شرط بیان کی نا کہ اگر تم نے پھر بعد میں کفر کر دیا دیکھنے کے بعد تو تیار ہو عذاب کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، ہمیں چاہیے ہی نہیں، کہ بعض علماء کی رائے انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں ایسا مطلب معجزہ جس میں بعد میں ہمیں عذاب کر دیا جائے گا اگر ہم نے کفر کر دیا، ہمیں سے کسی بھی نہیں، کسی نے بھی۔ اور ایسے لکھتا ہے ابن کثیر اس کے بارے میں کہ ان کے جو آثار ہیں مطلب کرسچن اسکرپچرز میں یہ نہیں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی مشہوریت نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایسا نہیں ہوا ہے پھر بعد میں۔ لیکن بس اس میں بہرحال اس میں اختلاف ہے، ہم پورا سڑا نہیں ہو سکتے نہ وہاں سے نہ یہاں سے، دونوں رائے ہم نے دیکھ لی کیسے یہاں پہ ہے۔ باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی صحیح جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ میں نے کو بار بار بولا ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات نا ہم سوچتے ہیں کہ اختلاف اتنا آپ سچ کا ہے، اس کو بولتے ہیں اختلاف التنوع، اور یہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے، یہ تو صحابہ میں بھی ہوا تھا، یہ حل نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا اختلاف اس کو بولتے ہیں اختلاف التنوع۔ تنوع بولتے ہیں ٹائپس کو اصلی میں، یعنی کہ ٹائپس آف اختلاف، ڈفرینس آف اوپینینس جو ڈفرینٹ ہوتی ہے، یہ جو تضاد نہیں کھاتی ہے آپس میں، بالکل تضاد۔ دوسرا ہوتا ہے اختلاف التضاد، جہاں پہ بالکل کنٹرڈکشن ہوتا ہے، کنٹرڈکٹری ڈفرینسز آف اوپینینس، ٹھیک ہے، کنٹرڈکٹری ڈفرینس آف اوپینینس، جو کیا ٹائپس آف ڈفرینس آف اوپینینس، ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈفرینٹ اوپینینس۔ اختلاف تضاد کا مطلب ہے کنٹرڈکٹری ڈکٹری جو ہے کیا بولا تھا میں، ڈفرینس آف اوپینینس، کنٹرڈکٹری بول رہا ہے ہاں رسول اللہ نہ، تو وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اختلاف التنوع تو لاکھوں ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور خالی قرآن میں نہیں، ہر جگہ پہ آپ کوئی بھی چیز پڑھیں گے نا اس پہ اختلاف ہوتا ہے، اور وہ بیان نہیں کرتے۔ اگر ہم پڑھتے ٹیکسٹ بک کسی بھی سبجیکٹ کی، ہم مطلب اختلاف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خالی پڑھ رہے ہوتے ہیں شارٹ شارٹ ہی، وہاں اتنا نہیں سوچتے ہم۔ ابھی ہم شریعت پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پورا دماغ کھولنا پڑتا ہے، اختلاف دیکھنا پڑتا ہے۔ جب سے آپ فک پڑھتا ہے تو وہاں کتنا اختلاف ہوتا ہے، انلمیٹڈ اختلاف۔ فک پڑھنا چاہیے ضروری ہے، اس سے انسان دماغ کھل جاتا ہے تھوڑا سا۔ اچھا اس کے بعد وہ اختلاف والا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اختلاف و تنوع ہوتا ہے عام طور پہ۔ 116 کہاں پہ گیا ہے؟ اچھا اس کے بعد وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مریم، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی کہ تم بناؤ مجھے، وہ امیہ اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، دو خدا اللہ کے بغیر۔ کہ اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ بولے گا قیامت کے دن عیسیٰ اسلام سے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے بناؤ اور میری ماں کو خدا اللہ کے بغیر؟ قال سبحانک، عیسیٰ اسلام بولیں گے اے اللہ تو پاک ہے ہر کسی عیب سے، ما یکون لی، میرے شان نشان یہ نہیں تھا کہ ان اقول کہ میں ایسا کہوں، ما لیس لی بحق، اس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، فقد علمتہ، تو بتحقیق تم نے جانا ہوگا یا اللہ، تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تم جانتے ہو میرے نفس میں کیا ہے، میرے اندر کیا ہے،
ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نفس میں کیا ہے یا اللہ، انک انت العلام الغیوب، تم غیب کی خبریں جاننے والے ہو، تم غیب کا علم رکھنے والے ہو، تم پوشیدہ احوال بید جاننے والے ہو، دل کے سیکرٹس جاننے والے ہو، میں نہیں ہوں۔ تو یہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ یہ سوال قیامت والے دن ہوگا، اور مقصد اس سے کیا ہوگا؟ مقصد اس سے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اور کو معبود بنانے والوں کی زجر و توبیخ ہے، ان کو ڈانٹ ٹپٹ ہو جائے گی جن نے اللہ کے بغیر باقی کو پکارا ہوگا، کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو الہ بنا دیا تھا، ہے نا، بولتے ہیں نا میری اور وہ ان کی ماں میری اور جیسس۔ تو تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا معبود وہی ہے جنہیں مشرکین نے پتھر یا لکڑی کی مورتیوں کی شکل میں بنا کر ان کی پوجا کی، جس طرح آج کل بھی قبر پرست علماء قبر پرست علماء اپنے عوام کو یہ باور کرا کے مغالطہ دیتے، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے بھی من دون اللہ میں شامل ہے۔ وہ بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ان کو پکار سکتے ہیں، جو لوگ ہمارے سو ہوتے وہ بولتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ان کو تم پکار سکتے ہو، مسئلہ نہیں اتنا بڑا۔ من دون اللہ میں سب آ جاتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے بغیر میں سب شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ما قلت لهم، یا اللہ میں نے نہیں کہا ان سے، الا ما امرتنی بھی، صرف وہ جو اس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ما امرتنی بھی، ان اعبد اللہ، کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا لوگوں سے کہو عبادت کرو میری، تو میں نے کہا ان سے ان اعبد اللہ، تم عبادت کر دو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم، جو رب میرا اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پہ گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا، فلما توفیتنی، بس جب تو نے مجھے وفات دیا اللہ، تو نے مجھے مار دیا، توفیتنی سے یہاں پہ لکھا ہے یو ریز می، مرنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ اسی وفات بولتے ہیں پورا ہونے کو، یعنی کہ جب میرا دنیا کا ٹائم پورا ہو گیا تو مجھے اٹھا دیا، ٹھیک ہے، ایسے سمجھ آئی چیز۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر تم ہی ان پہ رقیب تھے، نگہبان تھے، انہی پہ تم ہی ان پہ جو ہے سپروائزر تھے، رقیب تھے، واچر تھے، دیکھنے والے تھے ان کو، ان کا مطلب وہ لوگ سب اللہ کے مراقبے میں تھے۔ مراقبہ بولتے ہیں کہ مطلب ہم بولتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک کیفیت ذہن میں ہونی چاہیے، جس کو بولتے ہیں مراقبہ کی کیفیت۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے مجھے 24 گھنٹے دماغ میں ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر ہوں۔ اور رقیب بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے کہ وہ سپروائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز دیکھتا ہے انسان کو، بلکہ دل کے جو احوال ہوتے ہیں، جو دل میں کبھی خیالات آ جاتے ہیں، وہ تک بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ انت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پہ گواہ ہو، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو یہ کہے گا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی کتنے سری الفاظ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ سے نفی کرتے علم غیب کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا اس بات کرتے علم غیب کا، انک انت العلام الغیوب، اے تو علم غیب رکھنے والا ہے، اور خود کیا بولتے ہیں کہ ولا اعلم تعلم ما فی نفسی، تم جانتے ہو میں نفس میں کیا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نفس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کتنے ساری الفاظ کے ساتھ انبیاء نفی کرتی ہے علم غیب کی اپنی، ہے نا، قرآن بولا ڈائریکٹلی کل لا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجیے یا وسلم میں غیب نہیں جانتا ہوں، اتنا واضح ہے، پھر بھی وہی بولتا ہے کہ عالم الغیب ہے۔ وہ سوچ رہا ہے میں عظمت بڑھا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ یہ عظمت بڑھانا نہیں ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہو کر رہا ہے،